अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समा की खुसूसी नशरियात। अल्हम्दुलिल्लाह हम जश्न मना रहे हैं ऑपरेशन मार्का हक का, बुनियानो मरसूस का शानदार फतह का। तो इसी सिलसिले में समा टीवी की ये खुसूसी नशरियात जारी है। वक़ुल जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बेशक हक़ आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। मार्का हक 6 मई 2025, नरेंद्र मोदी की एक भूल जिसने पाकिस्तानी अफवाज को मौका दिया भारतीय अफवाज को सबक सिखाने का, नरेंद्र मोदी का गुरूर खाक में मिलाने का, ताकत का नशा चूर करने का, खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब को नीस्तो नाबूद करने का, सिंदूर की लाली को खून की लाली में बदलने का। इस एक साल ने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी, सिफारती हलकों में एक मकाम दिया, जंगों के दौरान अमन के सफ़ीर का नाम दिया। इसका एतराफ़ अपने ही नहीं बल्कि खुद दुश्मन भी कर रहा है। और ऐसा दुश्मन जो रॉ की चीफ की हैसियत में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता रहा और अब ये कहने पर मजबूर है कि मई की जंग के बाद इंडिया सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं ख़त्म होने वाला, नो वन कैन अंडू पाकिस्तान। ये सिर्फ सिफारती ताकत की वजह से नहीं है बल्कि उसकी बुनियाद वो अस्करी क़ुव्वत है जिसका मुजाहिरा पाकिस्तान ने मार्का हक़ में दुश्मन को नाको चने चबा कर किया, धूल चटा कर किया। उसी के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। सऊदी अरब को देखते हुए तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद है। और कुछ खबरें, कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान की दिफाई छतरी तले आना चाहते हैं, पाकिस्तान से जदीद असलहा और JF-17 तैयारे ख़रीदना चाहते हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात कर चुके हैं। रज़ा हयात ये बताते हैं कि JF-17 थंडर तैयारों की ख़रीदारी के लिए कई ममालिक के साथ बातचीत हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को तो यहाँ तक कहते हुए सुना कि ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि आने वाले कुछ महीनों में शायद हमें IMF की ज़रूरत भी ना रहे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन साहनी भी कहने पर मजबूर हैं कि भारतीय अफवाज के मुकाबले में पाकिस्तानी बड़ा भारी है। नाज़रीन, आज अमरीकी सदर भी इतराफ़ कर रहे हैं ये और बारहा इतराफ़ कर रहे हैं। आसिम मुनीर उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, अमेरिका से ज़्यादा ईरान को समझते हैं। दर्जनों बार वो वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर चुके हैं, बारहा तारीफ़ कर चुके हैं। इस एक साल में अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें बहुत इज्जत दी है, अस्करी और कामयाबी सिफारती कामयाबियाँ हमें अता की हैं, लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि फ़ायदा उठाया जाए, इसको माशी कामयाबी में तब्दील किया जाए, समरात को आवाम तक पहुंचाया जाए और IMF की जो छतरी है या जो तलवार है उससे ज़रूर जान छुड़वाई जाए। तो आज हम सारा दिन इस ट्रांसमिशन में मार्का हक की, बुनियानो मरसूस की बेहतरीन कामयाबी की बात करेंगे। और ये बात करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा दुश्मन है वो पिछले साल एक झूठ का कारोबार करता रहा और अब भी जब ये दिन आए हैं तो एक बार फिर वो उन्हीं खतूत के ऊपर वही सारी बातें कर रहा है। तो उनको याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कैसे जूते छोड़कर भागने पर मजबूर किया था। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही लम्हात में अफसार आलम साहब भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद होंगे। हारिस नवाज साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो एक बार फिर कौम को बहुत बहुत मुबारक हो जो कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी थी। ज़रा हम बैठे हैं यहाँ पर उन लम्हात को एक बार फिर याद करने के लिए, क्योंकि पिछले साल जब यही तारीखें थीं, यही वक्त था, तो और जिस तरह से DG ISPR की जानिब से कहा गया था कि आप हमारे अब रिस्पॉन्ड का इंतज़ार करें, तो पूरी कौम इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि 6 और 7 की दरमियानी शब तो हमने जो उनका गुरूर था वो गिरा दिया था, लेकिन उसके बाद अब बड़ी फौज का काम था जो उन्होंने करना था और जो फिर आज की रात और फजर के वक्त से शुरू हुआ था। तो जरा याद कीजिए उन लम्हात को और नरेट कीजिए। असल में किरण, मुझे उस दिन मैं एयरवाई न्यूज पे बैठा हुआ तो मेहर वजीर बदामी कोई 12 घंटे हम बैठे हैं रात को। ऑनेस्टली इट वाज सो हार्ट वार्मिंग। जिस तरीके से खबर आती थी कि 1 जहाज गिर गया, 2 जहाज गिर गए, 3 गिर गए, फिर खबर आई कि हमारे DG ISPR ने कहा थी कि नाउ वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स ऐसी थी कि इंडिया का गरूर खाक पे मिलियन में ठोकर रह गया। ऑनेस्टली जो उनकी मुंह काला हुआ, उनकी एक क्रशिंग डिफीट हुई, लगता ऐसे था जैसे उनके पूरे सिस्टम में, मिलिट्री सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम पैरालिसिस हो गया। जब हमारा अटैक किया यहाँ से, हमारे फतेहाबाद फायर हुए,
اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے. تو آئی ریمبر آئی واز جسٹ اسمال چائلڈ تھا 65 وار میں. یہ وہ موقع تھا جب لوگ چھتوں میں دیکھے اور ڈاگ فائٹ دیکھتے تھے اور تالیاں بجا. جب انڈیا جہاز گرتا تھا کہ لاہور میں راوی میں انہوں نے کہا کہ چھاتا پر دراز انڈیا نے ٹروپس اتار دیے ہیں, تو لاہوری لالٹین لے کے ڈنڈے لے کے بھاگ پڑے. یہ سیم سچویشن تھی. آنیسٹلی اٹ واز ریئلی سو موٹیویٹنگ کہ فیلڈ مارشل عاصم نے اس طریقے سے قوم کو یکجا کیا, اینمی کے نیریٹو کو جو ڈیفیٹ کیا, اور پھر پوری قوم نے کھڑا ہو کے ایک ڈائریکشن میں ایک سوچ کے ساتھ کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور وہ جو اس وقت انڈیا کا حال کیا, یقین کریں ان کے گریڈ جو آپ یہ دیکھیں گے 70% ڈیلی کا گریڈ بس آف سائبر اٹیک. اس کے بعد الیکٹرانک وارفیئر میں جو ہمارے پائلٹس نے کیا سنکرونائزیشن کی گراؤنڈ سے, اور انڈین رافیل, جس کو یاد ہے 2019 میں یہ کہتے تھے کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے. اب یہی جو رافیل آپریشن ریٹارٹ کے دوران, اور اگر یہی رافیل جس کو ناریل توڑا تھا راجناتھ سنگھ, میرے خیال میں اس کے سر پہ پھوڑنے چاہیے جس طریقے سے اس کو برا حال ہوا ہے. اور یہ چیزیں آنیسٹلی مطلب اٹ از مین بیہائنڈ دا مشین, اٹ از مین ایفیشنسی پروفیشنسی, اس کی ٹریننگ. سر ویسے جو کامیابی الحمدللہ ہم نے 2025 میں حاصل کی ہے, تو یہ تو تھوڑا سا دکھ ہمیں کرنا چاہیے کہ کاش واقعی ان کے پاس 2019 میں بھی رافیل ہوتا تو اس وقت بھی ان کی ایسی پھٹی لگاتے جو 2025 میں لگائی گئی. آپ عوام کے حوالے سے بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب. جی 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 اتنی بےعزتی ان کی ہوئی ہے, یقین کریں کہ ان کا جو غرور خاک میں مل گیا, جو یہ انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں پاکستان کا بڑا ایزی ٹارگیٹ ہے, وہ ہم نے جس طریقے سے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ہم نے ان کا حشر کر دیا. جی بالکل درست بات. چیمہ صاحب کل پرسوں 2-3 دن سے ہم LOC پر تھے, اور وہاں پر جو عوام کا جذبہ تھا, اور وہاں پر پتہ یہ چل رہا تھا کہ جو لوگ نکل کر آ رہے تھے, جیسی میزلز فائر ہو رہے تھے یا جیسی وہاں سے شیلنگ ہو رہی تھی, تو لوگ اپنے گاؤں سے اور گھروں سے نکل کر آ رہے تھے کہ پاک فوج کو ہماری ضرورت نہ ہو. تو یہ ہم نے ہر مقام پر, وہ چاہے آپ شہروں میں دیکھیں چاہے آپ LOCs پر دیکھیں, جو وہ بنیان مرصوص اس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا نا, تو وہ عوام نے ثابت کیا ہے کہ واقعی فوج کے ساتھ پاکستان کا ایک ایک شخص, ایک ایک نفس ساتھ موجود تھا پاک فوج کے. جی بالکل, اور ظاہری بات ہے دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ عوام ہی لڑتی ہے, اور فوج جو ہے وہ ظاہری بات ہے عوام کی جو سپورٹ ہوتی ہے, عوام کا جو پیار ہوتا ہے, عوام کی جو محبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح پاکستانی فوج میزائل چلا رہی تھی اور مختلف جگہوں سے پاکستان کے اندر سے, تو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کو تو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو پرواہی کوئی نہیں کسی چیز کی, یہ سارے کے سارے ہی جذبہ شہادت سے سرشار قوم ہے. اور آپ کو پتہ ہے شہادت تو ہر مسلمان کی جو ہے نا وہ ایک اس کی خواہش ہوتی ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ساری اسلامک ہسٹری اور پاکستان, اور ہمیں دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے, ہم نے جنگیں سنی تھیں, پڑھی تھیں پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں جب ہم چھوٹے تھے, سنتے تھے بڑوں سے 14 اگست 23 مارچ, لیکن یہ تو ہم نے دیکھ لی اپنے سامنے, ایک جنگ دیکھی 2019 میں, ہم نے ایک ٹریلر دیکھا, اور ابھی پھر ہم نے یہ جو اور ایسی جنگ اب کہ دنیا میں جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے, تو وہ لمحہ ہمارے لیے قابل فخر بن جاتا ہے. اب دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی ہے, ہم نے دنیا کی جنگوں کے بارے میں سنا اور دیکھا. جمیل صاحب جی بالکل آتی ہوں میں دوبارہ آپ کی طرف. جمیل صاحب یہ جو ہم نے یہ غرور توڑا, اور لگتا ایسا تھا وہ بڈیز کی باتیں ہوتی تھیں, ہاؤڈی موڈی کی باتیں ہوتی تھیں, لیکن جب پاکستان نے یہ جنگ لڑی الحمدللہ, تو وہ جو امریکہ کے ساتھ ایک تعلق تھا بھارت کا, یا ایسا دکھایا جاتا تھا اور پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا تھا, ہم نے تو بہت ساری جگہوں پر بھارت کی مار لگاتے ہوئے ہم نے ان کا یہ والا جو خواب تھا یا یہ والا جو ان کا تصور تھا اسے بھی چکنا چور کیا سر, سفارتی محاذ پر بھی. جی اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں سفارتی محاذ پر ان کے تمام اس غرور کو چکناچور کرنے میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو ہم نے مارکہ حق میں اہداف حاصل کیے, جو اپنی پذیرائی حاصل کی, جو دنیا کے سامنے ہم نے پیش کیا کہ ایک وہ قوت جو کہ دنیا میں ہر جگہ دندناتی پھرتی تھی انڈیا کی, کہتے تھے ہم تو علاقے کے بھی چودھری ہیں, اور 5 گنا اور 8 گنا ہماری بڑی بجٹ بھی ہے, فوج بھی ہے, ساز و سامان بھی ہے. لیکن جب یہ موقع آیا, بلکہ موقع کیا آیا جب دھمکیاں پاکستان کو 22
अप्रैल के पहलगाम के वक्त से मिलना शुरू हुई। तो 26 को हमने एक मीटिंग की जिसमें कि हमारे तमाम अस्करी अकाबरीन और हमारे सियासी अकाबरीन ने सर जोड़ के बैठे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, और वहां बड़े वाज़ेह करके हमने दैट वाज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अब मार्शल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वो थे मौजूद, और वहां ये फैसला किया गया, और फैसला करने में बता दिया शफाफियत के साथ पूरी दुनिया को एलामी के जरिए बता दिया पाकिस्तान ने कि अगर जो इंडिया धमकियां दे रहा है, और जैसे कि हमारे पास इशारे आ रहे थे, तो फिर हमने बता दिया कि हम उसका जवाब कैसे देंगे। जब मौका आया हमने उसका जवाब दे दिया, हमने बता दिया कि पाकिस्तान जो हर बार करता है कि ठीक है अमन पसंद हम मुल्क हैं, तो हर बार हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम हर बार जो है रिस्ट्रेन शो करते हैं, लेकिन इस बार जो आप करेंगे उस आप एक गाल आगे करेंगे, हम आपके 4 चमाटे लगा के आपको वापस भेजेंगे। अबसार साहब, सर ये जो बात कर रहे हैं जमील साहब, 22 तारीख को पहलगाम होता है, 26 तारीख को यहाँ पर डिसीजन होता है, मीटिंग होती है, लेकिन ये जो तैयारी हो रही थी, या जो 16 अप्रैल का चीफ साहब का जो कन्वेंशन हॉल में जो खिताब था ओवरसीज के साथ, तो ये जो सारी प्लानिंग्स थी कि भारत ने अगर कुछ किया तो ये हम क्या जवाब देंगे, ये 26 तारीख से और 22 तारीख से तो नहीं शुरू हुआ था, ये तो पाकिस्तान की तैयारी काफी पहले से थी, जिसका हमें इजहार करने का मौका दिया भारत ने। अब तो ये लगता है जी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं लगता था, उस वक्त तो यही लगता था कि शायद तैयारी नहीं है, नहीं है शायद जहाजों के लिए, और एग्जैक्टली वो हम तो उसी माइंडसेट में थे ना, कौम तो यही समझ रही थी, तो इसलिए मेरा ख्याल तैयारी तो जाहिर है एक प्रोफेशनल आर्मी है उसकी हमेशा होती है, होनी भी चाहिए, और पाकिस्तान बहुत अरसे से जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उस बैटल हार्डन फोर्स तो है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग कार्डर था, डिसीजन मेकिंग लेयर थी जो टॉप की, आई थिंक वहाँ पे जो तब्दीली आई है असल फ़र्क उसने डाला है। ये मेरी अपनी एक राय है, असेसमेंट है, उससे आप इख्तिलाफ कर सकती हैं, और उसी से राय के साथ उसी से फ़र्क पड़ा है, वरना हथियार भी थे और ये टेक्नोलॉजी भी थी, उस टेक्नोलॉजी को जो आपस में कनेक्ट किया वो भी हमने किया हुआ था, वो रिहर्सल्स या जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी होती रहती थी, तो सब कुछ था, लेकिन वो रिजॉल्व और वो कमिटमेंट और वो क्लैरिटी नहीं थी, और फिर ये है कि टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, जो टाइमिंग के साथ किया, और मतलब कि आप आए और आप आगे, दुश्मन आया और हम तैयार बैठे थे, ये जो है इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस आपके पास बड़ी अच्छी थी। मैं एयर वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ, वहीं से शुरू हुआ ना, तो वरना पिछली दफा की तरह 2019 में तो वो बालाकोट पे आए और चले गए, अब इस दफा ऐसे नहीं हुआ, फिर नहीं दिया जी, उसके बाद उसका जो फिर सेकंड स्टेप था जो कि हमने जवाब देना है जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, जवाब आपका ब्रेक के बाद ले लूं, ब्रेक की कॉल दे रहे हैं, ब्रेक ले लें, वापस आते हैं। एक बार फिर जी आप तमाम लोगों को ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, एक बार फिर सारी कौम को बेहतरीन फतह की मुबारकबाद। ट्रांसमिशन हमारी जारी है। जमील साहब, आपकी तरफ से सवाल लेकर आती हूँ, ये फरमाइए कि इस वक्त भारत की तरफ से एक बार फिर इस तरह की कोशिशें कह लें, या फिर वो जो सुबकी के बाद भड़कियाँ होती हैं उस तरह की बात आप कह लें कि जो मोदी साहब हैं वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो सर वो किस तरह का ऑपरेशन सिंदूर जारी है सर? जी, हमारी तरफ से जवाब पहुंच गया परसों, जिसमें क्या एसपीआर की तरफ से, डीजी की तरफ से जवाब पहुंच गया कि ये तो अभी पिछली मरतबा सिर्फ हमने 10% हमने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया था, और अभी तो 90% हमारी कुव्वत बाकी है। लेकिन उससे हटकर अगर देखा जाए, ये तो उनको भी पता है, और ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए मोदी और मोदी सरकार ये कर रही हैं, क्योंकि उनको एक तरफ से अजीमत नहीं हो रही है, बहुत सारे उनसे फ्रंट से अजीमत हो रही है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और दर्जनों बार कह चुके हैं, जब जब कहते हैं कि जहाज गिराए पाकिस्तान ने इंडिया के, तो सीने पर उनके खंजर चलते हैं मोदी के। तो उस लिहाज से वो देखा जाए, और उसी लिहाज से उनको पता पड़ रहा है कि ये जो बीजेपी है उनका तो मोराल बड़ा डाउन हो रहा है, ये जो आरएसएस वाले हैं उनका मोराल बड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन उसके असबाब क्या हैं? 3 असबाब जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। इंडिया ने अपनी पूरी दुनिया को ये बावर कराया हुआ था कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करा दिया। आज वक्त ये है कि मार्का हक के बाद इंडिया खुद आइसोलेट हो गया। देखिए कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को कितना साइलेंस है,
यानी सांप सूंघा हुआ है कि वहाँ अब जो पहले जिस तरह की आप बयानबाजी बार-बार वो सवाल करते रहे कि बोलते क्यों नहीं है सरेंडर मोदी, जवाब देते क्यों नहीं है, कुछ कहते क्यों नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा सर जी, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने ये सारा सिनेरियो देखा तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस पे जश्न मना रहे हैं, लेकिन जब ट्रूप से बात होती है वो वहां पर मौजूद होते हैं तो वो थोड़ा सा इस चीज में या वो मलाल का शिकार होते हैं कि हमें इससे ज्यादा अभी और करना था। तो आपने तो सर्व भी किया है, आप जानते भी हैं मोराल 1 साल गुजरने के बाद भी क्या है, और आज भी वो थोड़ा सा है कि इससे ज्यादा हमें करना चाहिए था। जो ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से वो नहीं रुकना चाह रहे थे। और खास तौर पे कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे ट्रूप्स ने उनके बंकर उड़ाए, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स आए, उनकी गन पोजीशन तबाह की, वो आई थिंक इट वाज सो फैसिनेटिंग। और हैरानी ये थी कि उसके 8 से 10 घंटे में सब पोस्टों से सफेद झंडे खड़े हो गए। दैट मीन कि वी कंसीडर्ड, हमारी जान बख्शी कर दो खुदा के लिए। और उसके बाद फिर हमारे ट्रूप्स को ऑनेस्टली वो नारे लगा रहे थे, कमांडर्स को रोकना मुश्किल था कि डोंट फायर, इट इज एनफ, उन्होंने हाथ सफेद झंडे खड़े कर दिए। सेम गोल फॉर कश्मीर, जो आपके सियाचिन में ट्रूप्स थे वो दे वर वाचिंग प्रोग्रेस इन कश्मीर के अंदर। ऑनेस्टली इतना कमांडेड ट्रूप्स का मोरल हाई था, और वो जो ट्रस्ट इंस्पायरिंग कमांड फील्ड मार्शल से मुनीर की, वो लोगों की देख के जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, पुरानी आयात का जिक्र करते थे, और उसके बाद उनकी जो उनका कॉन्फिडेंस था, मेरे ख्याल में दैट वाज आल्सो गिविंग लॉट ऑफ मोरल बूस्ट टू द ट्रूप्स। और साथ इसके इंडिया का देखिए, जो उनके ट्रूप्स का अपने ट्रूप्स को नॉर्दर्न कमांड जो कश्मीर का कमांडर होता है, 1 दिन पहले उन्होंने लड़ाई से सैक कर दिया। अब आप मुझे बताइए, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो 1 दिन पहले इसमें कहा कि हमारी अभी ट्रूप, हमारे पायलट राफेल पर ट्रेन नहीं है, सैक कर दिया। ये ट्रूप्स का जब हाल हुआ कमांडर्स का, तो ट्रूप्स का क्या कॉन्फिडेंस होगा? This was the most prepared thing. बिल्कुल ऐसे सर, because they were not ready, और वो अपनी हुकूमत के साथ उस तरह से जलन नहीं हो पा रहे थे जो हुकूमत चाह रही थी। वो आर्मी को अपनी कैपेबिलिटी का अंदाजा था, इसी वजह से ये फिर जो लोग नहीं मान रहे थे उनको सैक किया गया, और फिर उसके बाद भी रिजल्ट हमारे सामने। आप दोनों का, जमील साहब आपका और ब्रिगेडियर साहब आप दोनों का बेहद शुक्रिया। चीमा साहब एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपका और अफसार साहब का कमेंट शामिल। एक बार फिर जी आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। तमाम लोग खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और इसी असना में आई थिंक चाँद फतेह खान ने भी कोई हिस्सा डाल दिया। अफसार साहब, उन्होंने भी कोई अच्छा नगमा हमारे लिए हम ब्रेक में उसी को एंजॉय कर रहे थे। आप बम की खबर चलाई है, बम की खबर चलाई, वो पिछले साल की सेलिब्रेट कर रहे थे। अफसार साहब, इस वक्त जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, बेहतरीन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सारे मामले को, लेकिन इसी दौरान में रात को हम देखते हैं पेट्रोल के ऊपर 15 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, और वो भी सारे टैक्सेस की मद में। हुकूमत भी थोड़ा रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर लेती, खुशियां हमें मुकम्मल तौर पर मना लेने देते। ये देखिए, ये एक मैच्योर हुकूमत की निशानी है कि बच्चे जब ज़्यादा खुशियां मना रहे हों, फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हों, भंगड़े शंगड़े, तो बड़ा कोई आगे कहते ना बस ज़रा ध्यान से, इतना ऊंची ऊंची, इतना ज़ोर ज़ोर से भंगड़े मत डालो, छाती ना गिर जाए जी। तो वो उन्होंने वो काम किया है, उन्होंने हमें रियलिटी चेक दिया है, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो ऐसे है। और उसके बाद फिर हुकूमत के साथ जो लोग कर रहे हैं, अभी मैं जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं थोड़ा लेट था, उसकी वजह ये थी कि फैसलाबाद से मेरे एक मेरे बड़े भाइयों जैसे दोस्त वो आ गए, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, और साथ उनके एक और दोस्त भी, भतीजा, वो आ गए। तो वो जो कुछ बता रहे हैं ना फैसलाबाद में, जो लोग तारीफें कर रहे हैं हुकूमत की, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। और वजह महंगाई, बिल और पेट्रोल, तो और उसके साथ तनख्वाहें बड़ी नहीं है, बेरोज़गारी बहुत है। तो ये चीज़ें अगर हुकूमत नहीं देखेगी तो जो एक, मैं यही बार बार देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक फील गुड फैक्टर है जी, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और टाइम, ये विंडो कम है, लोग खुश बहुत अरसा नहीं रहते। इसको अगर हमने मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर आप कौम को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस बेहतर नहीं हो। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, फौज ने जो किया उसका फायदा हुआ हुकूमत को, लेकिन अब हुकूमत ने भी तो कुछ करना है, इससे थोड़ी फायदा होगा जो आप कर रहे हैं। और ये जो करना है ये ना करें। चीमा साहब, सर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो फौज ने किया
کا کریڈٹ جو ہے وہ ہر کوئی لے بھی رہا ہے اور لینا بھی چاہیے. بالکل درست بات ہے کہ پوری قوم کی ایک جنگ تھی جس کو بہترین انداز میں لڑی گئی ہے, لیکن اب آگے کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. اور فوج اپنی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ ان کا کیا کردار ہے. حکومت کو بھی تو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سر بالکل, میں اب سار صاحب کی باتوں سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ سارا ٹائم ہم سیلیبریشنز تو کر رہے ہیں, لیکن عوام بھی تو پوچھ رہی ہے کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے. ہم سارے بڑے خوش ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, پاکستان انٹرنل ایکسٹرنل دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن آپ کو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی دشمن ہے وہ مہنگائی ہے. یہ جس کو ہم غیر روایتی سیکیورٹی, نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے لفظ سے ہم جانتے ہیں, جس میں آپ کی سوسائٹیل سیکیورٹی ہے, آپ کی اکنامک سیکیورٹی ہے. اگر آپ نے اس کا دھیان نہیں کیا, اب 250 ملین کی آبادی ہے ساؤتھ ایشیا میں, یہ بھی تو کمپیریزن کیا جائے نا کہ کس ملک نے سب سے زیادہ تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور کیوں بڑھی ہیں اور کیا وجوہات ہیں, اور ہم کیوں ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر سکے. کیا گورنمنٹ کے پاس یہی میکینزم ہے کہ وہ عوام پہ ٹیکس ڈال کے اسی طریقے سے پیسے اکٹھے کرے گی؟ ایف بی آر کچھ نہیں کرے گا. تو جو اپنے بیڈ گورننس ہے اس کو ٹھیک ہے, ہم اس وقت اور چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے ویلڈ کوسچن ہے اور پوچھنے چاہیے, پوچھنے چاہیے, اور حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں کا قمر چیمہ صاحب بریک لیجئے ناظرین, نیوز بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے, ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سما ٹی وی کی خصوصی نشریات جاری ہے, اور جب ہم بریک پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہاں پر ہماری نشریات چل رہی ہوتی ہے, اور اسی دوران میں ابصار صاحب ساتھ ہی موجود ہیں, سمیرہ خان صاحب بھی جوائن کر چکی ہیں, اور زاہد محمود صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, اور سردار مسعود خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ تمام کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. یہاں پر سیلیبریشن بھی چل رہی ہے اسٹوڈیو میں, اور پاکستان کا کیا کردار رہا وہ بھی بات ہو رہی ہے, حکومت کا کیا کردار ہے وہ بھی بات ہو رہی ہے, اور بھارت اور بھارتی میڈیا کا کیا کردار رہا. ابھی تک وہ بات ہم نہیں کر پائے, تو اب آپ آ گئی ہیں تو پھر ہم وہ بات بھی شروع کریں گے. آپ کو تو یاد ہوگا جو کچھ ہوا تھا. مسعود خان صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر, الحمدللہ ثم الحمدللہ, سفارتی محاذ پر جس طرح سے پاکستان بڑھ رہا ہے آگے, اور یہ اس کی جو ابتدا تھی وہ بیسکلی آپریشن مارکہ حق, آپریشن بنیان مرصوص کے جس کے بعد الحمدللہ پاکستان کا پرسپشن اتنا بہتر ہوا کہ آج ہم دنیا کی جنگیں بند کروانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, پاکستان کردار ادا کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کی ہے. سر جی, یہ ایک قسم کی مربوط کامیابی تھی, یعنی عسکری, سفارتی, اس کے بعد بیانیے کی, اور پھر جو قومی یکجہتی کی. تو اس کی وجہ سے پاکستان کا سر بلند ہوا, ہندوستان کو شکست ہوئی, اور پاکستان نے مارکہ حق کے ذریعے اسٹریٹجک اور ملٹری ریلم میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا, کیونکہ یہ پہلے اندازہ لگائے جا رہے تھے کہ پاکستان کمزور ہے, ہندوستان طاقتور ہے, ہندوستان کی جو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی, اور وہ اپنے آپ کو ایشیا پیسفک میں, جسے وہ انڈو پیسفک کہتا ہے, اس میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر پیش کر رہا تھا. لیکن وہ سارے کے سارے مفروضے پاکستان نے غلط ثابت کر دیے, اور پھر جو ہے جو اس نے سفارتی جدوجہد کا آغاز کیا, پہلگام سے لے کر ہندوستان کی جارحیت تک, اور پھر دوران جنگ, وہ سب بین الاقوامی قانون کے دائرے میں تھا. اور جو بیانیہ پاکستان کے میڈیا نے بشمول آپ کے چینل نے جو دنیا کے سامنے پیش کیا, وہ قابل اعتبار تھا, کریڈیبل تھا, اس میں نہ ڈیپ فیکس تھی نہ فیک نیوز تھی. تو اور پھر یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ غلط اندازہ تھا کہ شاید پاکستانی قوم منقسم ہے اور ان میں سیاسی خلفشار پایا جاتا ہے, تو یہ سنہری موقع ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا. جب پاکستان کے اوپر اس نے حملہ کیا تو پوری قوم ایک بنیان مرصوص بن گئی, سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. وہاں بھی ہم نے ان کو یہ سمجھا کہ غلط ثابت کیا کہ اندر ہمارے جتنے بھی مسائل ہوں, لیکن جب بات دشمن کی آ جاتی ہے تو پھر سب بنیان مرصوص ہو جاتے ہیں. سر یہ فرمائیے مسعود صاحب, جب کہ پرسپشن بہتر ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات, امریکی صدر کے ساتھ بیسکلی معاملات پاکستان کے اچھے ہوئے, فیلڈ مارشل کی ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لنچ ہو رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہ بارہا فیلڈ مارشل کا تذکرہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو ایک عام پرسپشن, ایک عام لوگوں کی رائے میں یہ بھی ہے
کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات، کیونکہ اس سے پہلے ماضی کے جو ہمارے تعلقات رہے ہیں، ہم ڈو مور کا مطالبہ بھی وہاں سے سنتے رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں امریکہ کے اور پاکستان کے درمیان، یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی حد تک ہیں. یہ اگر وہاں پر صدر چینج ہوتے ہیں، وہاں پہ دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں، تو پھر ایک بار ہم اسی مقام پر کھڑے ہوں گے. تو کیا سر واقعی آپ کو بھی ایسا نظر آتا ہے یا یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے؟ کیونکہ اس وقت تو وہ سنکرونائزیشن نظر آتی ہے امریکہ کے درمیان اور پاکستان کے درمیان، انفیکٹ ان کی عوام کے درمیان. ایک حد تک یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جیسے کہ ان کا مزاج ہے، وہ فاتحین کو پسند کرتے ہیں، مضبوط لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے خود دیکھا کہ گزشتہ برس جب فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنے رفقا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تو متاثر ہوں کہ ایک چھوٹے سے ملک نے اس طریقے سے ایک بڑے ملک ہندوستان کو شکست دے دی، اور اس کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ یہ سائیکی میں ہے کہ وہ مضبوط اور فاتح ملک کو اور اس کے مضبوط قیادت کو پسند کرتے ہیں. یہ فیکٹر بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو بھی سفارتکاری کی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کی ہے، بڑی ذہانت اور فطانت کے ساتھ کی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، ہمارے بہت ساری لنکیجز پہلے سے موجود ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کو اس پچھلے سال میں ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر وہ جو کرٹیکل انفراسٹرکچرز کا ہو، متعدل توانائی ہو، نئی ٹیکنالوجیز ہوں، اور دوسرے جو زراعت و صنعت، ان سب میں جو ہے ٹیک سٹارٹ اپس ہوں، اس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. کرپٹو کرنسی جو ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے وہ ایجنڈے پہ آئی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے اس میں جو بھی استعداد اور اہلیت ہوگی وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوگی. پھر یہ ہے کہ ایک ایکسٹینشن اور ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے، جو اس وقت ثالثی کا رول ادا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر کے طور پر ابھرا ہے. ہندوستان کا جو یہ ترہ امتیاز تھا، اس نے خود سے اپنے لیے کلیم کیا ہوا تھا کہ وہ نیکسٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، وہ ختم ہوا. اور دوسرا یہ کہ ہماری خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہم نے میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے، اور چین، روس، یورپین کاؤنسل، سارے کے سارے یورپین یونین اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، سارے کے سارے، بلکہ ان کو تو اب یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پوسٹوں کو نہیں بچا سکے، آپ اپنے جہازوں کو نہیں بچا سکے، آپ خطے کی سیکیورٹی خاک کریں گے. جلیل صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم. سر یہ فرمائیے، ایک پرسیپشن اور بھی تھا، کیونکہ مسعود صاحب سے میں پرسیپشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی، تو ایک پرسیپشن اور بھی تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ڈکٹیشن لے رہا ہوتا ہے امریکہ سے، پاکستان امریکہ کے کہنے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. لیکن اب الحمدللہ اس مارکے کے بعد اور یہ جو ابھی سفارتی کوششیں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں، تو اب یہ پرسیپشن بہت زیادہ اسٹرانگ امریکہ میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کہنے پر امریکہ اگر کہیں ریسٹرین شو کر رہا ہے، یا امریکہ کہیں رک رہا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کسی معاملے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پاکستان کے کہنے پر ہو رہے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے سر. جی کرن، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اور میرا مسعود صاحب کو بہت سلام. اٹ از آلویز اے پلیئر اینڈ آنر بینگ ود ہم ایٹ دا شو. دیکھیے کرن، بات اس طرح دو چیزیں آپ نے کہی ہیں کہ جی پاکستان ڈکٹیشن لیتا ہے امریکہ سے اور اٹھ کے کہنے پر کرتا ہے. بالکل ایسی بات نہیں. جی پاکستان کی جی پرسیپشن از رانگ. اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، جب بھی پاکستان کے اوپر امریکن سینکشنز رہی ہیں، پاکستان نے اپنے تمام جو اسٹریٹجک پروگرامز ہیں وہ مکمل کیے ہیں. پاکستان نے کسی کے پریشر کے نیچے آ کر نہیں کچھ کیا. 1998 پاکستان نے جب دھماکے کی، ایٹمی دھماکے کیے، اس سے زیادہ پریشر کون سا پاکستان کے اوپر ہو سکتا ہے؟ پلوامہ ہوا، پلوامہ میں پاکستان کو کہا گیا کہ جی آپ ایک فیس سیونگ تھوڑی سی دے دیں انڈیا کو، 1-2 میزائل یہ فائر کریں گے تو اس کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. جس پاکستان نے کہا جی انڈین کانٹیکس میں ریڈ لائن ہے، ہم کوئٹ پرو کو میں 2 نوچ اپ کریں گے، 2 کریں گے تو ہم 4 کریں گے، اس کے بعد کوئی ہم سے بات کیجیے. اور پھر آ جائیں ابھی اس پہلگام کے آپریشن کی طرف، سندور 1 میں ٹیسٹ اپروولز بالکل ڈیفینیٹلی انڈیا کے پاس ہوں گی، اور اسرائیل بہت حسن بھی کر رہا تھا ان کو کہ یہ پاکستان کے خلاف یہ آپریشنز کریں. اور پاکستان واز ناٹ ان دا اسٹوری. آپ کو جے ڈی وینس کی وہ اسپیچ یاد ہوگی جس میں وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بات چیت کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کا آپس کا معاملہ ہے، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس. اور ایک دن کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اسکریمبل کر رہے تھے، خود ہی ساتھ. پاکستان ڈکٹیشن لیتا نہیں ہے جی. مسعود صاحب رہے ہیں، امبیسڈرز بھی رہے ہیں، ہی ایگزیکٹلی نوز کہ کبھی بھی ڈکٹیشن پاکستان نے نہیں لی رہی. اب آ جائیں جو پاکستان کا اس وقت رول ہے یا امریکہ. دیکھیں
جنگوں میں یو ہیو دا اینیمی، آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. جنگوں میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی ڈپلومیسی کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ مینی فرینڈز یو ہیو. جنرل صاحب آپ نے اپنی بات میں بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پلوامہ کے دوران بھی یہی ہوا تھا کہ میسج کنوے کیا گیا تھا پاکستان کو کہ فیس سیونگ دے دیں ان کو، یہ ایک دو میزائل ماریں گے اور اس کے بعد پھر معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. یہ میسج کہاں سے آیا تھا سر؟ آف کورس بڑی طاقتیں جو میٹر کر رہی ہوتی ہیں جی، امریکہ اور اس طرح کے ممالک پاکستان پہ پریشر ڈالتے رہے، وہ اس لیے کہ اس وقت انڈو پیسیفک میں اس کا یہ نیٹ سیکیورٹی سو کالڈ سو سیلف کلیمڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان کو زیادہ عزیز تھا جی، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اس کے بعد بھی ان کی آپس میں اب بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان کو یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا کی کس کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی پاکستان کو اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارے کس سے کیسے تعلقات ہیں. وہ اسٹریٹجک ریلیونس ان تعلقات کی ہوتی ہے جو آپ کے بائی لیٹرل ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ دونوں انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹریز ہیں اور پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے. اچھا اب یہ پہلگام جب ہوا سندور، اس پہ بھی بہت پریشر ڈالنے کی کوشش کی. شروع میں تو یہی اگنور کیا گیا نا آپ کو. پھر آپ جب انڈینز بھاگے ہیں امریکہ کے پاس اور امریکہ نے ریکویسٹ کی جب پاکستان سے، جب جو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیم کرتے ہیں ان کا وے آف کلیمنگ سم تھنگ ہے، پاکستان آنرڈ دیٹ. ناٹ کہ اگین کہ پاکستان میں فیئرز تھے، پاکستان اس لیے کہ یہ 2 ارب لوگوں کا سوال ہے. دس از اے کانفلکٹ بٹوین 2 نیوکلیئر کنٹریز. یہ ہوتوز یا ٹوٹسیز نہیں لڑ رہے کانگو اور روانڈا کے بیچ میں کہ جی چلیں نیوکلیئر کنٹریز نہیں ہیں، وہ جینوسائیڈز اتنے بڑے بڑے ہوتے رہے. یہ نیوکلیئر وار جو ہوتی ہے یہ پوری دنیا کی ڈائنامکس بدل دیتی ہے. اور جناب صاحب یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پاکستان کو یہ نہیں دیکھنا کہ انڈیا کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کو اپنا دیکھنا ہے. اور یہی ہم نے کیا بھی، ہم نے اپنی تیاری کی جس کا رزلٹ ہمیں ملا. اور انڈیا نے اسی چیز پر توجہ رکھی کہ کس طرح سے پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا جائے، کس طرح سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا جائے، کس طرح سے اسے مزید اسٹرانگ کیا جائے. وہ اسی چیز میں رہا اور پھر اس کے بعد اس کا بھانڈا جس طرح سے پھوٹا، وہ الحمدللہ آج 1 سال بعد بھی ہم بڑے پرائڈ کے ساتھ نہ صرف اس پہ بات کر رہے ہیں بلکہ اپنی عوام کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. سمیرہ، ہم بریک سے پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے اور جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو اس وقت اور ابصار صاحب سے بھی بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ یہ جو سارا کچھ ہوا 22 اپریل سے معاملہ شروع ہوا، پہلگام اٹیک کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نیوٹرل تحقیقات کرواتے ہیں، وہاں سے نہ کوئی جواب آنا، اس کے بعد اٹیک کر دینا پاکستان کے اوپر اور پھر پاکستان کا جواب دینا. تو یہ سلسلہ ایسا تو نہیں تھا کہ یہ ایک چٹکی میں ہوا ہو یا پاکستان نے اسی وقت ہی سوچ لیا ہو کہ بس اب انہوں نے کیا ہے تو ہم یہ کریں گے. یہ وہ پلاننگ تھی جو کافی ٹائم سے ہو رہی تھی اور اس کی بہت ساری چیزیں وہ بھی تھی جو ہمارے سامنے آ رہی تھی. کیونکہ آپ اس سارے معاملے کو کور کرتی ہیں تو آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتی ہیں کہ کہاں سے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب اگر انڈیا نے کوئی بھی شرارت کی تو بہت ہی برا ہوگا. پھر ہوا اور پھر آپ کو بہت مزہ آیا تھا. بہت مزہ آیا، آپ نے بہت انجوائے بھی کیا تھا. آپ کو 2 انسیڈنٹس یاد ہوں گے. ویسے تو پہلگام کے فوراً بعد سب سے اچھا کام پاکستان نے کیا کہ فیکٹ بسٹنگ شروع کر دی، ان کے منہ پہ فیکٹس مارنے شروع کر دیے. آپ خود بتائیں 5 کلومیٹر کا علاقہ، ابھی آپ لائن آف کنٹرول پہ تھی، 5 کلومیٹر کا علاقہ کیا 17.5 منٹ میں کراس ہو سکتا ہے؟ پہاڑی علاقہ 45 منٹس لگتے ہیں اور 10 منٹ میں آپ نے FIR آرام سے لگتے ہیں. اگر ادھر سے نیئرسٹ جو ہے پولیس اسٹیشن وہ تقریباً بھی اس سے 5 کلومیٹر دور ہے. اگر آپ وہاں آتے آپ کو 45 منٹ آتے ہوئے لگتے. آپ نے 10 منٹ کے اندر فیکٹس بھی جانچ لیے کہ یہ پاکستان نے کیا. خیر دس واز اسمال تھنگ. 1 مئی 2025 کو آپ نے آرمی چیف کی ایک اسپیچ سنی ہوگی ٹلا فائرنگ رینج میں، جس میں انہوں نے ایک طرح سے بتا دیا تھا کہ آپ کو جو لانا لے آئیں، ہم تیار ہیں یہاں پہ. تھوڑی بہت ہمیں وہاں سے فیل ہوا کہ انٹیلیجنس کے جو ذرائع ہیں شاید وہ رپورٹ سبمٹ کرا چکے ہیں کہ دوسری جانب کوئی ایول عزائم جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے. دین کیم رفالز یوزول پریکٹس. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہاسی مارا ایک وہ جگہ ہے جو کہ مشرقی سیکٹر پہ بھوٹان اور چائنا کا سیکٹر ہے انڈیا کا. وہاں انہوں نے 36 رفال کی ایک اسکواڈن جس کو گولڈن ایروز اس کا دوسرا نام ہے لیکن وہ 101 اسکواڈن ہے، وہ تعینات ہے. گولڈن ایروز 17 اسکواڈر پاکستان کے بارڈر پہ تعینات ہے جس کو امبالہ ایئر بیس پہ اسٹیشن کیا گیا. مگر وہ کون سی وجہ تھی کہ آپ نے ہاسی مارا والی بھی اسکواڈن اٹھائی، آپ نے امبالہ والی بھی اٹھائی اور پریکٹس آپ سری نگر کے پاس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر ان کو سیریس لیا گیا اور ایک میپ چاک آؤٹ کر لیا تھا. اینڈ ہیٹس آف ٹو دا لیزون بٹوین دی آرمی چیف اینڈ دی ایئر چیف. وہاں سے ان کی سلیپ لیس نائٹس اس لیے کہ انہوں نے اسی وقت بیٹھ کے اپنا پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی
ای تک سب کچھ فائنل کر لیا تھا. ابھی تو یہ آپ کا پلان اے ہی نہیں جھیل سکے تو ڈی تک کیسے جاتے جاتے آپ نے ان کے ابھی دونوں جو دیکھا, دونوں ان کے پروفیشنل سولجرز ہیں, آپ کے ایئر چیف اور آپ کے آرمی چیف اور آپ کے نیول چیف, آپ نے جوکرز بنا دیا ان کو اپنی عوام کے سامنے. اینڈ دس از دا موسٹ ہٹنگ پوائنٹ. کرن, ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ دیر از اے کانکریٹ آرمی بیہائنڈ اس. آپ انڈیا کے عوام کا مورال چیک کریں کہ جن کو پتا ہے کہ دے آر ہیونگ اے فیلڈ آرمی. جی بالکل ایسا ہی ہے, سب سے بڑی بدنصیبی کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب صاحب یہی بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی برتری ہوتی ہے, اس سے پہلے جب یہ مارکا نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے نفسیاتی برتری کا جب تذکرہ ہوا کرتا تھا تو ان کا جو حربی سامان تھا یا جو ان کی تعداد ہے اس پر بات ہوتی تھی کہ اس لحاظ سے یہ پاکستان سے بڑا, آبادی کے اعتبار سے پاکستان سے بڑا. لیکن جو کچھ جس طرح سے پاکستان کی طرف سے رسپونڈ گیا, ان کے جہازوں کا گرنا, ان کے 28 جو ان کے پوسٹیں ہیں اس کا تباہ ہونا, ان کی بیٹریز کا تباہ ہونا, پھر اس کے بعد آپ کا 70% بجلی کا بند ہو جانا, اور وہ شاید یہ سب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو ایک جو مورال ڈاؤن فوج کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی, جس کو وہ اگین جھوٹ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ابھی ہم 1-2 دن کی اگر وہاں کی ٹرانسمیشنز کو نوٹس کریں, فالو کریں, تو وہ پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسی جھوٹ کے پیچھے لگایا جائے جو 1 سال پہلے وہ کر رہے تھے اپنی عوام کے ساتھ. تو یہ تو میڈیا کا رول ہوگا نا. تو میڈیا اگر جھوٹ دیکھیں, میں یہ تو یہاں بھی بات کہتا ہوں کہ اگر ہم جھوٹ لوگوں کو بتائیں گے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ایک دن وہ جھوٹ سامنے, سچ سامنے آئے گا اور جھوٹ پگھل جائے گا. تو اور سچ سامنے جب آیا 6 اور 7 مئی کی رات اور پھر 9 اور 10 مئی کی رات, تو وہ جھوٹ پگھل گیا. تو زیادہ عرصہ نہیں چلتا. ابھی وہ بے شک جو مرضی کرتے رہے اپنی قوم کو, دنیا تو سمجھ گئی نا, دنیا کو تو نظر آ گیا. جو ابھی سردار مسعود صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جو عزت بنی ہے جس طریقے سے, وہ دنیا کو ہم نے جا کے تو نہیں کنونس کیا نا کہ جی دیکھیں ہم بڑے چیمپئن ہیں. وہ تو انہوں نے دیکھا, ہماری پرفارمنس فیلڈ میں دیکھی تو بات ہوئی. کوارڈ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, وہ ڈیڈ ہو گیا ہے, اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ممبر تھا انڈیا, اور پورا چین کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے ایک پیسیفک میں وہ اتحاد بنایا تھا. وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو کچھ نہیں کر پائے گا چین کے خلاف, تو پاکستان سے نہیں ہوا. اور پھر اس کے ایک ریجنل کانوٹیشن یہ ہوئی ہے کہ ایران نے ایک سٹینڈ لیا, امریکہ کے سامنے. یہ جب یہ بات پاکستان نے اسٹیبلش کر دی کہ اگر آپ میں ریزالو ہے, کمٹمنٹ ہے, اور لیڈرشپ میں آپ کی وہ کلیئرٹی ہے, تو آپ اپنے سے بڑے دشمن کو چیک میٹ کر سکتے ہیں, یا چیلنج کر سکتے ہیں, یا اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. ایران نے بھی وہ کیا. اچھا, اس سے جو پاکستان کی ریجنل اسٹیبلٹی میں ایک نئی پکچر ابھری ہے. دیکھیں, ہم آپس میں باتیں تو کرتے تھے نا کہ پاکستانیوں کو وہاں پہ گلف میں مسکین کہتے ہیں, کہ مسکین کا لفظ وہاں اتنا اس کا میننگ تھوڑا مختلف ہے, لیکن اتنا بھی مختلف نہیں جتنا ہمارے ہیں. تو ہم ہیں تو مسکین ہی ہمیں سمجھا جاتا تھا نا. لیکن اس جنگ کے بعد وہ مسکین سے پاکستان ایک برادر کے لیول پہ آیا, جس کی مجھے ذاتی طور پہ اس لیے خوشی ہے کہ ہماری, دیکھیں, عزت اگر اس قوم کی ملک کی بنتی ہے تو اسی میں ہماری بھی عزت ہے, انڈیویجول بھی اسی میں عزت ہے. تو وہ ہماری عزت بڑھی, اور اس میں پھر پاکستان کا ایک مقام بنا. میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ, اور اب وہاں پاکستان کی فوج بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے. تو اس خطے پورے مڈل ایسٹ میں جو رول اس وقت پاکستان پلے کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, وہ دیکھیں, اسرائیل ان کا لاڈلا بچہ ہے امریکہ کا. یہ لاڈلے بچے پہ آ کے بات کرتے ہیں. آپ نے اس کو سائیڈ لائن کروا دیا اپنی ملٹری, وہ جو آپ کی اکوپمنٹ ہے اور آپ کی ڈپلومیسی. بالکل ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیجئے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, اور یہاں پر بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ انڈین میڈیا اور ان کی حکومت جس طرح سے اپنی عوام کو جھوٹ بیچ رہی ہے, اور آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی ایک بار پھر یہی ہو رہا ہے. وہاں پر اگر آپ انڈین چینلز کو دیکھیں تو وہاں آپ کو وہی جھوٹ دوبارہ بکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اسی دوران میں پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس پاکستان میں کئی سارے نیوز چینلز, ان کے یوٹیوب چینلز, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, جس میں بھی شامل تھی, ان سب کے اکاؤنٹس کو انڈیا میں بین کیا گیا تھا. اور اب جب 1 سال گزرا تو کل ایک ای میل آئی اور جس میں بتایا گیا کہ انڈین ریجن میں آپ کے اکاؤنٹس بند ہیں ابھی تک. تو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ای میل, ہاں, سالگرہ مبارکباد
مجھے دی گئی. تو مجھے ابصار صاحب کی بات سے یاد آیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ پگھل جاتا ہے, تو وہ باقی جگہوں پر کام کرنے کے بجائے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی عوام کو ہی سچ کے قریب بھی نہ آنے دیں, تبھی وہ جہاں سے بھی سچ کا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے اس کو فوراً سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جلال صاحب, اس کا انہیں سیاسی طور پہ فائدہ بھی ہوا ہے جی, لیکن ویسٹ بنگال کے الیکشن جیت گئے ہیں نا, ممتا بنرجی 15 سال ان کی جو ہے وہ لگی رہی, لانگ ٹرم میں انڈیا اپنا نقصان کرے گا, ان کی ڈیموکریسی کمزور ہوگی اور وہ ریجن میں ایک ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر کریٹ کرے گا. بالکل ٹھیک. جلال صاحب, یہ جو جھوٹ اور سچ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر الحمدللہ ہم اس چیز پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم نے بڑی کریڈیبلٹی کا مظاہرہ کیا, ہم نے جس طرح سے اپنی عوام تک پہنچائی خبر, اس پہ ہمیں بھی تسلی ہے کہ ہم سچ بول رہے تھے. لیکن انڈیا میں جو کچھ ہو رہا تھا, ان کے عوام کو آج تک شاید وہ سچ تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں تو ان کو مل اس لیے نہیں پاتا کیونکہ انہوں نے سچ کے سارے ذریعے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی کچھ سین وائسز ہیں وہاں پر جو نظر آتی ہیں کہ وہ سچ کی تلاش میں بھی ہیں اور سچ جانتی بھی ہیں. جلال صاحب, دیکھیں ایک سیفرنائزڈ اپلیکیشن ہے جی, دس از اے سیریس اپلیکیشن, اور اس نے 2 قسم کے اینیمیز بنائے ہیں جی. ود ان انڈیا آر دی مائنورٹیز. ابھی ابصار عالم صاحب ریفرنس دے رہے تھے یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں, ممتا بنرجی جدھر ہاری ہیں, ٹھیک ہے, وہ ممتا بنرجی کی پرفارمنس بھی ایک ریزن رہی ہے, لیکن 9 ملین ووٹرز بھی غائب ہیں جی, اینڈ میکسیمم آر مسلمز کو اسٹیٹ لیس کر دیا گیا. ٹرن آؤٹ کم رہا, صحیح بات. یہ ٹرن آؤٹ کیا جی, مسلمز کے ووٹرز کے نام ہی غائب ہیں, دے ہیو نو اسٹیٹ. آپ ان کی ذرا اندر جا کے پتہ کریں, اور یہ جو ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ لیس ان کو کر دیا گیا ہے. جو سٹیزن ایکٹ بل تھا وہ بھی اسٹیٹ لیس کرنے کے مترادف ہی بل تھا. تو یہ انہوں نے ود ان انڈیا مائنورٹیز آر دا اینیمی, اور باہر تو پاکستان سب سے بڑا ہرڈل ہے. پاکستان کا نیریٹو بکا ہی اس لیے ہے جی, پاکستان سٹوری از بینگ ہرڈ اور بلیف کے ساتھ, اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ اب سامنے پریکٹیکل ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. ابھی آپ نے جب کابل کے بیچ میں اور قندھار کے بیچ میں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے ٹھکانوں کو نشانہ, کس ملک نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے یا کس نے کہا کہ جی آپ غلط کام کریں, بیکاز دے بلیو ان یو کہ جی پاکستان جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ نیریٹو, سچ کا نیریٹو اس لیے سب انہیں ہوا کہ دیکھیں آپ چھپا نہیں سکتے. 21st سینچری, آپ نے 8 جہاز گرے اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ان کا اپنا ایک سکھ پارلیمنٹیرین, لوک سبھا کا پارلیمنٹیرین, پرابلی کانگریس کے تھے, I'm forgetting his name, وہ ٹیل کی تصویریں خود ویڈیوز بنا کے لے آیا. 001 جو رافیل کی ٹیل گری ہوئی ہے اس کی تصویریں بنا کے لے آیا. جو ان کا ایک پائلٹ کی آپ نے کنورسیشن سنی ہوگی, گاڈ زیلا 1, جس کا 1-2 غائب ہوا ہے, اس کی کنورسیشن ہی بتا رہی ہے کہ وہ کدھر. اور سیکنڈلی, اگر پاکستان نے جب جہاز گرا لیے اور ڈیٹرنس پاکستان نے ری گین کر لی, تو پھر انہوں نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا اپنا ایکشن جو تھا. اگر ٹرمپ ان کو منع کر رہے تھے اور ٹرمپ کی ایکشن سے یہ سارا رکا اور یہ ٹرمپ کے پاس نہیں گئے, تو یہ دے شوڈ ہیو کالڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو امبیسڈر ہیں ان انڈیا, اور اس کو ڈی مارچ کرتے کہ بھائی تمہارا پریزیڈنٹ بڑا جھوٹ بول رہا ہے, اس کو کیوں نہیں جھوٹ. دیکھیں جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. پاکستان کا سچ کا نیریٹو تھا, this was accepted by the whole world, اور اسی کے اوپر بلٹ ہو کے اس نئے پاکستان اور سچ کے اوپر ہی بلٹ ہو کے آج آپ ایک نیوٹرل فیکٹر آف سٹیبلٹی, ٹرانسپیرنٹ کنڈویٹ کے طور پر ایک میڈیشن کروا رہے ہیں بٹوین 2 سیریس رائیولز. دنیا کی ہماری زندگی میں اس سے بڑے اتنی رائیولز کی جنگ ہم نے دیکھی جس کو پاکستان more than 47 ایئرس کا یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو پاکستان بیٹھ کے ریزالو کی طرف لے کر جا رہا ہے. بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. اور سر ہم اس میں جو بات کرتے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ آ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک بار پھر وہ جذبہ بڑھنے لگتا ہے. وہ جو کال جو جہاز کے اندر ہو رہا تھا, وہ جو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا اور وہ جب ہمیں سنایا گیا تھا, وہ بھی کیا لمحہ تھا. واہ, کچھ مل نہیں رہا سر, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. ان کو ایگزیکٹلی وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. مسعود صاحب یہ فرمائیے, جس طرح سے ابھی ہم سفارتی محاذ کی بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کا کردار اس وقت رہا کہ ہمارا ڈیلیگیشن گیا اور مختلف ممالک میں گیا, اور مختلف ممالک میں جا کر جس طرح سے پاکستان نے اپنا کیس سامنے رکھا, تو انڈیا کے کیس کو نہیں بائی کیا گیا. ان بیچاروں کو پھر وہاں پر جا کے شام کو پارٹیاں کرنی پڑی اور پارٹیاں کر کے واپس آنا پڑا. لیکن پاکستان جس پرائیڈ کے ساتھ گیا تھا, پاکستان اپنا وہی پرائیڈ واپس لے کر آیا, اور آج تک پھر ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک تو انشاءاللہ ابصار عالم صاحب اور جنرل زاہد محمود سے بہت جلد بالمشافہ ملاقات ہوگی. آپ کے حوالے سے, آپ کے وسیلے سے آج ملاقات ہوئی ہے. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ آج ہم جو جشن منا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے
اور خراج عقیدت پیش کرنا ان شہداء کو اور ان فوجی حضرات کو، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سویلینز تھے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے قربانی دی، شہادت کا رتبہ پایا، اور ان کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، سیاسی اور فوجی قیادت کو، جن کے صائب اور بروقت فیصلوں نے ہندوستان کا منہ توڑ جواب دیا اور پھر ساری دنیا نے اس کی تصدیق کی۔ آگے چل کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک فتح جو ہے وہ مکمل یا آخری فتح نہیں ہوتی، یعنی مطلب جو مارکہ حق کی فتح ہے وہ آخری فتح نہیں۔ ہندوستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس کا جو ہے آپریشن سندور جاری ہے، اور مغربی سرحد سے وہ افغانستان کے ذریعے ہمارے اوپر حملے کروا رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں۔ مارکہ حق میں تو سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، لیکن یہاں جو ہے 2021 سے لے کر اب تک ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو ہم نے ایک ملٹی ڈومین وار فیئر کیا پچھلے سال، جس میں ہمارا سائبر استعمال ہوا، ڈرونز استعمال ہوئے، میسائلز استعمال ہوئے۔ تو اب ہمارا یہ چیلنج یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم نئی ٹیکنالوجیز کو کیسے اڈاپٹ کریں گے، اس میں خاص طور سے جو ہے ڈرون ٹیکنالوجی یا جو ہائیبرڈ اور ملٹی ڈومین وار فیئر، اس کو کیسے ریفائن کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بیانیے کے سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ہے اس وقت دنیا کا بیانیہ جو ہے وہ پولرائزڈ ہے، وہ کوئی رول بیس نہیں ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو جو آپ نے کارکردگی دکھائی گزشتہ برس اور اب تک دکھاتے چلے آ رہے ہیں، اس میں مزید اختراعات کی اور مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ڈیٹا انالیٹکس، کمیونیکیشن ٹولز ہمیں استعمال کرنے ہیں، اور پارٹنرشپس ڈیولپ کرنی ہیں تاکہ اپنی کہانی ہم سنا سکیں۔ آخری جو آپ نے کہا ہے کہ جب ہمارا وفد باہر گیا تھا تو بلاول بھٹو صاحب نے جس طریقے سے وکالت کی تھی وہ قابل اعتبار تھی، وہ شائستہ اور شستہ لہجے میں تھی، اور ان کی ساری کانورسیشن واز کاؤچڈ ان انٹرنیشنل لا۔ اس کے مقابلے میں ششی تھرور گیا تو اس نے دھمکی دی، اس نے جو ہے اپنے مخاطبین کو ایک طریقے سے انسلٹ کرنے کی کوشش کی، صدر ٹرمپ کی توہین کی۔ تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ وہ کھیل ان کا اسی وقت بگڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے امریکہ کے تعلقات بھی بگڑے، نہ صرف ششی تھرور کی وجہ سے بلکہ نریندر مودی کی وجہ سے، راجناتھ سنگھ کی وجہ سے، ان کی جو بھی قیادت تھی، فوجی اور سیاسی قیادت تھی، اس نے بڑے غلط فیصلے کیے۔ ایک چیز جو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے یہ ایک ملٹی ویکٹر ڈپلومیسی جس میں اب ہم شامل ہو چکے ہیں، اور ہم دنیا کے سر بڑی انٹرسٹنگ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وقت میرے پاس سیگمنٹ کا ختم ہو گیا ہے۔ میں مسعود صاحب آپ کی بھی اور میجر صاحب آپ کی بھی، میجر جنرل زاہد محمود صاحب آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ آپ نے جو ورڈ دھمکی کی بات کی نا، تو 1 سال گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دھمکی بھی وہاں پر دے کر آئے تھے تو اس دھمکی لفظ کی بھی توہین ہے، وہ گیدڑ بھپکیاں تھیں ششی تھرور صاحب کی۔ ایک بریک لیجئے، پینل یہیں پر ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہم آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن سما کی جا رہی ہے۔ ہر پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں، میڈیا کے کردار پر بات کر رہے ہیں، جو فوج کا کردار رہا اس پر بات کر رہے ہیں، حکومت کا جو کردار رہا اس پر بات کر رہے ہیں، اور انڈیا کا جو خود کردار رہا، ان کی میڈیا کا جو کردار رہا اس پر بھی بات کر رہے ہیں۔ انفیکٹ اس کے بعد جو سفارتی معاملات رہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو بریک سے پہلے ابصار صاحب بات ہو رہی تھی کہ جنرل صاحب نے بڑے مزے کا ایک جملہ دیا کہ اگر آپ سب کچھ جیت ہی رہے تھے یا اگر آپ کا سب کچھ بڑا ہی بہترین چل رہا تھا تو آپ نے یہ جھنڈے کیوں لہرائے، جو امن کی بھیک آپ نے کیوں مانگی، یا اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اگر آپ کے جہاز نہیں گرے تھے تو پھر آپ کے پاس جو کال آئی اس کال کے بعد آپ نے یہ بات کیوں کر دی کہ ٹھیک ہے جی اب سیز فائر ہے ہماری طرف سے۔ یا پھر ان ساری باتوں سے پہلے ایک اور بات یہ بھی تھی کہ وہ جو ان کی خاتون تھی، مسلم خاتون تھی، جو ترجمان تھی، جو آئی تھی بات کرنے کے لیے، صوفیہ قریشی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اس کے بعد ہم اب آگے نہیں کچھ کرنا چاہتے۔ یو ریمبر؟ اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ غصہ تھوک دے۔ تو جب سب کچھ آپ جیت چکے تھے تو جیتنے والے تو ایسی باتیں نہیں کرتے، جیتنے والے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آؤ ذرا دوبارہ پھر سر، بڑا کمپریہنسو کوسچن آپ نے پوچھا، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح۔ تو ہمیشہ کی طرح تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بھی کر رہے ہیں سب۔ میں جنرل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ انہوں نے جھنڈے لہرائے، ٹھیک کیا، لیکن دیکھیے وار میں سب سے پہلی کیجویلٹی تو سچ ہوتا ہے۔ دونوں اطراف نے، مطلب میں یہ جو بات چیت ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے ایک چیز کا کہ پاکستان نے دونوں ممالک کو یہ بہانہ بھی دیا کہ آپ اپنے اپنے عوام کو کیا کیا بیچ سکتے ہیں اس معاہدہ اگر آپ کر لیں تو، کیونکہ آخر اپنے اپنے عوام کو بیچنا کچھ اور ہوتا ہے، معاہدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ہے، اس لیے ان کو جو بیچتے ہیں بیچنے دیں۔ یہاں بیچنے کی جب آپ نے حکومت کی بات کی، میں دو باتیں کرنے کی اجازت اگر ہو تو مختصر کر دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے
آپ کا کمپریہنسو کویسچن اگلے بھی گیسٹ کے لیے تیار ہوگا. ایک تو مجھے یاد آ رہا تھا, آج میں سوچ رہا تھا کہ 1992 نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے جو کرکٹ تھی, کرکٹ میں سرفراز نواز پاکستان کے ایک بولر ہوتے تھے, عمران خان کے ساتھی تھے, تھوڑے سے ان سے اسی ان کے ساتھ ہی تھے, سینئر نہیں تھے. انہوں نے دنیا کرکٹ کو ان سوئنگر دیا, اور ان سوئنگر اس کے بعد پھر اس نے کرکٹ کی تاریخ بدلی, فاسٹ بولنگ کا سٹائل بدلا. تو میں سوچ رہا تھا یہ جو بیونڈ ویژول رینج کل چین پاکستان نے بنائی ہے, امریکی ٹیکنالوجی بھی, چین کی بھی, فرانس کی بھی, اپنی بھی, اور ملا کے جو اس نے ایک جو اس کا کامیاب استعمال کیا ہے نا, یہ بھی پاکستان نے ایک تحفہ دیا ہے دنیا کو. ساتھ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے ان سوئنگر ایجاد تو کی اس وقت, اس کا فائدہ بھی شروع میں اٹھایا, لیکن پھر ہم وہیں پھنس کے رہ گئے کہ او جی ہم نے وہ کیا تھا, کر لیا نا. یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے. ہم نے جو کچھ کر لیا 2025 میں, 2025 میں کر لیا, 26 میں ہمیں کچھ اور کرنا ہے. تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے, پھر واپس میں گھوم کے وہیں آؤں گا, غلیل بناؤں گا, گورننس بہتر کرنی ہوگی, معیشت بہتر کرنی ہوگی. اور یہ خط مجھے ہمارے ایک یہاں پہ متوسط طبقے کے دہاڑی دار بندے نے دیا ہے, اور اس کے نے کہا کہ دہاڑی دار ہو, مزدور ہو, متوسط طبقے کا آدمی ہو, اپنے بچیوں کو اسکول سے لانے اور لے جانے کے لیے اپنے موٹر سائیکل میں 416 روپے کا پر لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے. وہ بھی ایک مارکہ ہے. اب مارکہ کی بات کریں تو اس مارکے پہ بھی کام کریں یہ حکومت اب. جی بالکل. اور مارکہ حق سے جو ہمیں ایک ونڈو ملی ہے اس میں یہ مارکہ پیٹرول اور مارکہ مہنگائی اس میں بھی کام کریں, اس میں نہ پھنسائیں عوام کو, اس میں خوش ہونے دیں. نئی سکلز نہیں اڈاپٹ کر سکیں. بالکل آپ کی درست بات ہے. بہت امپورٹنٹ کوئسچن, لیکن ٹائم کم ہے, سوال ضرور کروں گی. افغانستان والا جو معاملہ ہے, کیونکہ جس وقت یہ ساری سچویشن ہوئی تھی اسی دن پھر سب سے پہلے پاکستان نے 71 مارے تھے, وہ جو دہشت گرد تھے, اور پھر اس کے بعد اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم غضب للحق بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس تعلق کو بھی آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, اس سچویشن کو بھی آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کرن, جب آپ لائن آف کنٹرول پر پروگرام ایک ریکارڈ کرنے گئی تھی, بہت خوبصورت پروگرام ہے وہ, اسی ٹائم فریم میں ہم نے اسی جگہ حسن خیل جانا تھا. اب آپ امیجن کریں ہمارے پاس ویدر کیسا ہے اسلام آباد میں, وہاں ویدر اتنا خراب ہے کہ ہماری فلائٹ نہیں ہو سکی 4-5 دن مسلسل. اس ویدر کے اندر 71 لوگوں کو گھیرے میں لا کے ٹیکنیک کے ساتھ مارنا, اور الحمدللہ اس میں ہماری طرف کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا, جانی نقصان. اور ان کو اس ٹیریٹری میں جو لوگ حسن خیل جا چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کس قدر ٹف ٹرین ہے. یہ ایک سوچ تھی کہ ہم نے ایسٹرن بارڈر پہ انگیج کیا, مغرب کی طرف سے بھی تھوڑا سا جو ہماری رینٹ اسٹیٹ ہیں ان کی وہ تنگ کر سکتی ہیں. آلویز یوز اے ورڈ فار افغانستان, رینٹ اسٹیٹ. دے آر بیہیونگ لائک ون. بالکل آپ کی بات درست ہے. انہوں نے کہا تھا 300 ہم نے پاکستان کے میں دہشت گرد مارے, اور آج تک ہوا میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے, لیکن ہم نے جو 71 مارے تھے تصویر دکھائی تھی.